वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा, कुदरती आफात से मुतासर अफराद के लिए 4 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, घरों, दुकानों और अमलाक के नुकसानात पर दर्जा बदर्जा मुआवजा दिया जाएगा। ये माली इमदाद दुखों का मदावा तो नहीं, मगर जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। उनके दरमियान जब तक वो लोग घरों को नहीं लौटते, वो उनके दरमियान मौजूद रहेंगे। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान आने का वादा किया और कहा कि पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने वाले 10 मुल्कों में होता है। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। जो यहाँ पर नुकसानात हुए हैं, आज जो चेक दिए गए हैं, उसकी मुख्तसर उसकी तशरीह ये है कि 2022 में जो यही कुदरती आफत आई थी, तो उस पर मैंने ये 2 लाख रुपए, देखिए कि जो आपका किसी का प्यारा चला जाए ख़ानदान का, तो वो क़यामत तक वो अश्कबार रहते हैं। लिहाजा ये इकनॉमिक कॉम्पनसेशन उनका मुदावा नहीं है दुखों का, लेकिन दुनिया में रहने के लिए मादी इक़्तिसादी वसाइल चाहिए। आपको यकीन दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह जब तक कि आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर आपके पास हाज़िर होता रहूँगा। पाकिस्तान चूँकि उस रेड जोन में है, उन 10 ममालिक में, कि जहाँ पर ये आफात बदकिस्मती से आइंदा भी आती रहेंगी, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल, आलमी सतह पर पजीर आए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने 18 जून को व्हाइट हाउस में उनके सदर ट्रंप से मुलाकात को खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज करार दिया। मजमून के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के साथ तिजारत, असलहा और इस्ताते दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को सराहते हुए लिखा कि वो पाकिस्तान को एक नए सफारती और इक़्तिसादी दौर में दाखिल कर रहे हैं। मजमून के मुताबिक 18 जून को व्हाइट हाउस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी निजी मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहद का आगाज बनी। उसके बाद अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ जबकि पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया और तिजारती मुआहदों की बहाली का इंदिया दिया। अमरीका पाकिस्तान को अस्करी इमदाद और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में दोबारा शराकतदार बनाने पर गौर कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि फील्ड मार्शल ने चीन, खलीजी ममालिक और अमेरिका के साथ मुतवाज़िन पॉलिसी अपनाते हुए खित्ते में नई सफारती समत मुतय्यन की है। मजमून में कहा गया कि ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में दिलचस्पी रखते हैं और भारत के साथ हालिया कशीदगी में फील्ड मार्शल की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से राब्ता। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनी गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत हुई। इसहाक डार और मार्को रूबियो का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने और मुशावरत जारी रखने का इरादा किया। गुफ्तगू में सिक्योरिटी, मईशत और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई। इसहाक डार और मार्को रूबियो का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अच्छी तरह मिल रहे थे, लेकिन मियाँ साहब में वो चीज़ नहीं थी। आज सही कहा गया है कि आज मौका नहीं है ऐसी बातें की जाएं, और मेरे दोस्तों ने बजा कहा, लेकिन मैं ये भी इस्तदा करूँगा कि ऐसे मौक़ों पे अगर आप ये बात करते हैं तो कम से कम हम सारों को ये एक इंट्रोस्पेक्शन है, अपने दामन में ज़रूर झांकना चाहिए और अपनी गलतियों का अदराक करना चाहिए, वरना सर तारीख़ आपको माफ़ नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इस कदर आगे चली गई हैं सियासत में कि सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना ख़त्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तब भी उन्होंने डायलॉग के लिए हाथ बढ़ाया, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो के आए दोनों दफ़ा, 2022 में भी और 2024 में भी, दोनों दफ़ा उन्होंने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि आए मिल के बैठें, कुछ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम इकट्ठे चलें, और ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे, ये मुल्की तकाज़ा है और कौमियत का तकाज़ा है कि हम इकट्ठे बैठें। लेकिन जाहिर है हम लोग सियासत में और नफ़रतों में इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं कि हम एक टेबल पे बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं हैं, और यही वजह है कि आज हमें ये बातें सुनना पड़ रही हैं और ये बातें करना पड़ रही हैं। ये बैठे हैं पीछे राना सनाउल्लाह,
مجھے پورے وہ 6-7 ماہ کی تکلیف یاد ہے. رانا صاحب اپنے منہ سے شاید نہ کہیں, جب انہیں اس ناجائز کیس میں گرفتار کیا گیا تو رانا صاحب کو اس سے کوئی 12-14 روز پہلے اچھا خاصا ایک ہیمریج ہوا آئے کا, اور بڑے تکلیف میں تھے. علاج کے لیے کراچی جانا تھا, انہوں نے لاہور آئے, اس لیے آئے تھے کہ آگے ان کی اپوائنٹمنٹ تھی آغا خان میں. اٹھا لیا گیا اور پھر کورٹ آرڈرز کے باوجود کورٹ, اب سنیں ذرا مستی خیل صاحب, آپ نے بات کی ہے تو پھر سنیں نا. یہ نظام جناب اسپیکر ٹھیک کرنا پڑے گا, نعرے لگانے سے نہیں ہوگا, یہ بیٹھنے سے ٹھیک ہوگا. یہ نعرے لگانے سے, پیپر پھاڑنے سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. یہ نہیں ٹھیک ہونے دیں گے. اسی وجہ سے میں نے آپ کی بات نہیں ہوا نا, نعرے ہم بھی نعرے لگاتے رہے ہیں, ہم بھی پیپر پھاڑتے رہے, آپ بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. سر یہ بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے, جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے, نہیں ہوگا اس طرح. بات جی میاں صاحب کی ہو رہی ہے, اسی حوالے سے ہی بات آپ نے بھی کی, اور میں بھی اسی کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایکیوز نہیں کر سکتے کہ ٹریری کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے. یہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اور یہ تو تبھی درست ہوں گے نا, آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں, آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی توڑیں, ہم لائنیں بھی کراس کریں, اور پھر ہمیں کچھ کہا بھی نہ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا اور مقتدر فورم ہے, یہاں پہ اسپیکر کا آفس موجود ہے. میں کئی دفعہ, راجہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دفعہ ہم اندر بیٹھتے ہیں, ایک معاملہ طے کر کے باہر آتے ہیں, چیزیں پھر الٹ جاتی ہیں, پھر شکوہ ہوتا ہے جی کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. لطیف خوسا صاحب نے صحیح کہا کہ چیزوں کو اس حد تک لے کے جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہو. تو میری بھی یہ استدعا ہوگی کہ اب ہم جانے والے کو یاد کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے دامن میں, عطا نے بات کی, آپ کے بات کے جواب میں عامر ڈوگر صاحب نے کی تھی, اس کے نکل گئی, لیکن یہ باتیں ایک دوسرے کو سن لیتے ہیں, اس سے کوئی قیامت نہیں گرتی, اور یہ سبق ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے. اس نے کہا کہ جب میں خود گواہ ہوں, شہباز شریف صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا ہے, کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ جب جا کے بتائیں گے کہ یہ سامنے کھڑے ہیں جج صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, شام 5 بجے جنازہ ہے اور لوگ تعزیت کیا, انہوں نے کہا نہیں, یہ آج والا گواہ کرا لو. اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ان کی والدہ کی میت کی موجودگی میں گواہ ریکارڈ کیا گیا. 5 انہوں نے منع کر دیا ہمیں. جب 3 دفعہ میری جج صاحب سے تلخ کلامی ہوئی, انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا جی جرا کرنے دیں. تو یہ ساری چیزیں, وہ بھی تکلیفیں تھیں, یہ بھی تکلیفیں ہیں, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے, بات نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, تو یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. حمید صاحب نے ایک بات کی طرف, معاملے کی طرف توجہ دلوائی. اس وقت جو وہاں پہ سیکیورٹی خدشات اور پوزیشن ہے, اور جس طرح کے اندوناک واقعات ہوئے ہیں, حمید صاحب یہ منیمم پاسبل ٹائم کے لیے ہوگی, شاید یہ کچھ ہفتوں یا دنوں کے لیے ہے, یہ کوئی پابندی خدا نخواستہ مستقل نہیں ہے. اور اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ سول ایوییشن نے, خواجہ آصف صاحب ابھی ایک میٹنگ ہم کر کے آئے ہیں, ایکسٹرا فلائٹس کا بھی ہے, اور مین وائل جو سیکیورٹی میئرز پورے کرنے ہیں وہ کر کے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ریزیوم ہو جائے گا. یہ پابندی کو طویل عرصے کے لیے نہیں ہے. حکومت کو بالکل احساس ہے لوگوں کے اپنے دینی اور مذہبی جو مناسک ہیں, ان میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سہولت میسر کرے, مہیا کرے, اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ذمہ داری سے آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ میاں اظہر صاحب کے درجات بلند کرے, اور جو باتیں ہم نے ان کے بارے میں کی ہے, ہماری یہ دعائیں ان تک پہنچے. بہت شکریہ. میں میاں اظہر صاحب سے رابطے میں تھا بڑے ریگولرلی, اور جب وہ نہیں آتے تھے اسمبلی میں تو میں فون کر کے پوچھتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ 16 مہینے میں, پہلے میرے کو اتنا ان سے تعلق نہیں تھا, کہ 16 مہینے میں ایک بہت زیادہ تعلق بن گیا, شاید مجھے ہی دعائیں دیتے ہیں. وہ تو بعد میں پتہ چلا وہ ہر ایک کو ایک پیار سے اور دعاؤں سے نوازتے تھے. تو اچھے لوگ سب جاتے ہیں, مگر سب کو دکھ ہوا ہمارے پورے ہاؤس میں. اور میں اللہ تعالیٰ
ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو ہمارے جو روایت ہے وہ روایت یہی ہے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات ہم نے نہیں کیے, تمام ثبوت موجود ہیں. 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا, حملاوروں کے چہرے سب پہچانے ہیں. انہوں نے کہا شہداء کی یادگاریں مسمار کی گئیں, قوم سے معافی تک نہیں مانگی گئی, قانون کے مطابق کارروائیاں ہو رہی ہیں, اگر چیلنج کرنا ہے تو عدالت جائیں. عطا تارڑ کا مزید کہنا تھا 9 مئی کو جواب دینا پڑے گا, یہ انصاف کا قتل نہیں, انصاف کی تکمیل ہے, ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ قانون حرکت میں آ چکا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا. 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے, آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے. آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں, کون سے انصاف کا قتل ہے؟ کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا, 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا. ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے. 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی, منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا, 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں, چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں. ہمارا جن دہشت گردوں سے مقابلہ ہے وہ کوئی عام مجرم نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جدید ٹیکنالوجی ناگزیر ہے. پولیس اور فوج نے غیر معمولی دہشت گردی کا مقابلہ کیا. ایسے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے سپر پاور سطح کی فورس درکار ہے. پولیس کو جدید اسلحہ, ٹیکنالوجی اور بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی جاری ہے. اب تک 105 بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو فراہم کر چکے. رواں سال پولیس کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے. پولیس ویلفیئر فنڈ میں شہداء کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے. شہداء کے اہل خانہ کی کفالت حکومت کی اولین ترجیح ہے. شہداء کا حق ہے کہ ریاست ان کے دروازے پر جا کر خدمت کرے. ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کامیاب رہا. پاکستان اور ایران نے مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا عہد کیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دے. بلوچستان اور KP حکومت اپنا فرض نبھائیں. شہداء خود تو چلے جاتے ہیں مگر ہمیں زیادہ محفوظ کر جاتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی قوتیں نہیں ہوں گی تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی. بلوچستان اور KP حکومت ذمہ داریوں سے بری و زما نہیں ہو سکتے. بارڈر کے حوالے سے افغانستان سے بھی بات کر رہے ہیں. ایران کے پریزیڈنٹ تشریف لائے تھے اور ہم شکر گزار ہیں ایران کے کہ انہوں نے اس بات کا یقین دہانی اور ہم دونوں ملکوں نے عہد کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کے لڑیں گے. خود تو شہداء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں پہلے سے زیادہ محفوظ کر دیتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی فورسز نہیں کھڑی ہوں گی, یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی. لیکن میں ایک سیاستدان کے طور پر ان 2 صوبوں میں جہاں دہشت گردی عروج پہ ہے, KP اور بلوچستان, میں بڑا باادب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا سیاسی فرض نبھائیں. آپ کی کسی قسم کی سیاسی غیر ذمہ داری مزید قابل قبول نہیں ہوگی. آگے بڑھے آپ کو بتائیں صدر آصف علی زرداری کی وزیر اعظم ہاؤس میں آصف زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی. صدر مملکت نے وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا. صدر مملکت نے میاں شاہد کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کی صبر جمیل کی دعا کی. صدر مملکت نے مرحوم میاں شاہد شفیع کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ملاقات. صوبے کے سیاسی اور انسانی معاملات پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو نے کہا اس سال یوم آزادی کو بھارت کے خلاف وہ جنگ میں جیت کے جشن کے طور پر منایا جا رہا ہے. ہندوستان کے خلاف جنگ اور بیانیے کے میدان میں تاریخی کامیابی اس یوم آزادی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی. سندھ حکومت جشن آزادی کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کرے. چیئرمین بلاول بھٹو سے سندھ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نثار کھوڑو کی بھی ملاقات. کارکردگی سے متعلق بریفنگ تھی. بلاول بھٹو نے کہا پارلیمان سے منسلک کمیٹی ایک آئینی احتسابی ادارہ ہے جس کا فعال ہونا خوش آئند ہے. بلاول بھٹو نے اداروں پر واجب الادا سندھ حکومت کی ادائیگیوں کو ممکن بنانے کی ہدایت کی ہے. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے.